औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिब ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खुदा हमारी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ अता करे, और जिस तरह से हमने माह रमज़ान में अपने आप को क़ुरान से बिल्कुल नज़दीक रखा है, अल्लाह हमें पूरी ज़िंदगी क़ुरान से इसी तरह मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और हम मुसलसल क़ुरान को समझने की कोशिश करते रहें। इसी कोशिश को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सूरह नाज़ियात की कुछ हद तक तफसीर को समझने के लिए ये सूरह नाज़ियात जो मक्की सूरा है और 46 आयात इसमें मौजूद है, जिसमें माबूद हकीकी ने क़यामत का तज़किरा किया है। और पहले मरहले में खुदा ने कुछ कस्में खाई हैं और कस्में खाने के बाद बताया कि क़यामत का दिन एक हक़ है जिसको कभी भी कोई टाल नहीं सकता है। दूसरे मरहले पर अल्लाह ने इस दिन के कुछ मनाजिर बयान किए हैं कि किस तरह से हवादिस या हादसे होंगे क़यामत के दिन। तीसरे मरहले पर अल्लाह ने हज़रत मूसा और फ़िरऔन की कुछ दास्तान की तरफ इशारा किया है कि कैसे फ़िरऔन ने जब रब होने का दावा किया तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत में ज़लील कर दिया। चौथे मरहले पर अल्लाह ने फिर ज़मीन और आसमान को याद दिलाया कि देखो कि किस तरह से ज़मीन और आसमान पे मेरी कुदरत के नज़ारे तुम्हें नज़र आएंगे। पाँचवें मरहले पे अल्लाह ने फिर एक बार क़यामत के कुछ हादसों को बयान किया है, और छठे मरहले पर अल्लाह ने फिर याद दिलाया कि क़यामत हक़ है और इसको कोई झुटला नहीं सकता, वो आकर रहेगी। और फिर इस सूरे की अगर हम फजीलत के बारे में बात करें तो पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। नबी फरमाते हैं कि जो सूरह नाज़ियात को मुसलसल पढ़ता रहेगा वो क़यामत के दिन हिसाब व किताब में सिर्फ इतनी देर तक के लिए खड़ा किया जाएगा जितनी देर उसे रोज़ाना की किसी एक नमाज को पढ़ने में जो देर लगती है ना, जितना टाइम लगता है, बस उतनी देर उसको खड़ा किया जाएगा और फिर उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर हम क़यामत के स्टॉप के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि क़यामत में 50 स्टॉप होंगे और हर स्टॉप के लिए लिखा गया है कि 1000 साल वहाँ पर रुकना पड़ेगा। मगर नबी करीम यहाँ पर कितनी बड़ी हमें और आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि अगर सूरह नाज़ियात हम पढ़ते हैं मुसलसल और इस पर अमल कर लेते हैं तो अल्लाह हमें हिसाब व किताब का जो स्टॉप होगा वहाँ सिर्फ उतनी देर रुकाएगा जितना टाइम हमें एक नमाज पढ़ने में लगता है। अगर हम 4 रकती नमाज भी ले लेना कि 4 रकत चलो नमाज सबसे ज़्यादा जो नमाज है, तो वो कितना टाइम लगेगा, हमें कितना टाइम लगता है। जो बहुत इत्मीनान और आराम से पढ़ते हैं शायद उन्हें भी 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस नमाज के लिए, या 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। यानी खुदा इतनी जल्दी जो 1000 साल का स्टॉप होगा वहाँ सिर्फ 7 मिनट में हिसाब व किताब करके जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। मौला फरमाते हैं कि जो इस सूरे को अपनी ज़िंदगी बना ले और इस सूरे से प्यार करके इसे हमेशा पढ़ता रहे, उसको अल्लाह दुनिया में सैराब कर देगा। फिर उसके बाद कहा कि जब उसे महशूर किया जाएगा, जब कब्र से उठाया जाएगा तो वो सैराब उठेगा, और जब क़यामत का मरहला होगा तो क़यामत में भी वो सैराब होगा। जब जन्नत में जाएगा ना तो जन्नत में भी वो सैराब जाएगा। किस चीज़ से? अल्लाह की नेमतों से। सुभान अल्लाह। अल्लाह इतनी नेमतें उसे देगा कि वो दुनिया में भी अल्लाह की नेमतों से सैराब, जब वो उठ रहा है कब्र से तब भी सैराब, और जब वो जन्नत में जा रहा है तब भी वो अल्लाह की नेमतों से सैराब होगा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी अल्लाह की जानिब से हमारे लिए ये नेमत है सूरह नाज़ियात। लिहाजा हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस पर कुछ हद तक अमल कर सकें। अब हम इस सूरे को देखेंगे। इब्तिदा में हम 5 आयात को एक साथ देखेंगे क्योंकि ये पाँचों आयात जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। खुदावंद करीम इस तरह से इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़ियाती ग़रक़ा वन्नाशिताती नश्ता वस्साबिहाती सबहा फस्साबिक़ाती सबक़ा फलमुदब्बिराती अमरा। तर्जुमा इसका है कि पहली आयत का खुदा कसम खा रहा है उन फरिश्तों की जो मुजरिमों की अरवाह उनके जिस्म से
शिद्दत के साथ खींचते हैं। दूसरी आयत, और वो फरिश्ते जो मोमिनीन की अरवाह नरमी और निशात के साथ निकालते हैं। तीसरी आयत, और कसम है उन फरिश्तों की जो हुक्म इलाही के इजरा में तेज़ी से चलते हैं, यानी हुक्म इलाही का इजरा यानी जारी करना, हुक्म को पहुंचाना, उसमें तेज़ी करते हैं। और चौथी आयत में कहा, और फिर वो एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। पांचवी आयत, और वो उमूर की तदबीर करते हैं, और अल्लाह जो हुक्म दे रहा है उस पर वो गौर व फिक्र करते हैं। तदबीर करते हैं यानी तदब्बुर करते हैं, यानी गौर व फिक्र करते हैं। इसमें ज़ाहिरी जो तर्जुमा है फ़रिश्तों के लिए है कि अल्लाह फ़रिश्तों की कसम खा रहा है। और कुछ मुफस्सरीन ने ये भी कहा है कि अगर इन आयात के तर्जुमे को देखें तो एक माना इसका हम सितारे भी ले सकते हैं कि सितारे भी ऐसे होते हैं जो तेज़ी के साथ एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, कभी कोई पीछे रह जाता है और कोई एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि मुजाहिदीन जो मैदान में होते हैं जंग करते हुए, वो भी एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, सबकत ले जाते हैं, तदब्बुर करते हैं। तो शायद हो सकता है कि मुजाहिद भी इसका माना हो, सितारे भी इसका माना हो। लेकिन चूँकि इस सूरे में क़यामत की बात हो रही है, लिहाजा मुफस्सिरीन कुरान ने कहा नहीं, वो फ़रिश्तों की ही बात कर रहा है अल्लाह, और फ़रिश्तों की ही कसम खा रहा है। एक यहाँ पे जो बात है कि अल्लाह जो कह रहा है कि उन फरिश्तों की कसम जो मुजरिमों की रूह लेते हैं और उन फरिश्तों की कसम जो मोमिनीन की रूह लेते हैं, तो क्या अलग अलग अरवाह को लेने वाले फरिश्ते हैं? वो तो समझ में आता है कि हुक्म का इजरा करने वाले, हुक्म लेकर आने वाले, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले, तदब्बुर करने वाले फ़रिश्ते बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो रूह निकालने वाले फ़रिश्ते की बात हो रही है, क्या अलग अलग फ़रिश्ते होते हैं? इस पर जवाब ये दिया गया है कि मलकुल मौत ही हर एक के पास जाते हैं, मगर जब वो मुजरमीन के पास जाते हैं, जब वो गुनाहगारों के पास जाते हैं तो उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग होती है, और जब वो मोमिनीन के पास जाते हैं तो उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग होती है। और जब वो मुजरिमीन के पास जाते हैं तो वो बहुत हैबत वाला चेहरा उनका होता है, बहुत वहशत वाला चेहरा होता है। मिसाल के तौर पे कुछ रवायात में देखा गया है कि इस तरह से लिखा गया कि उनकी आँखों से जो है आग निकल रही होती है, उनकी ज़बान से आग निकल रही होती है, उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके हाथों की नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो बहुत स्याह कलर में आते हैं, यानी काले कलर में वो आते हैं। तो उसको देख कर ही जो मुजरिम होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, वो बहुत हैबत में आ जाते हैं, फिर वो रूह निकलने में बड़ी शिद्दत होती है। मगर जब वो मोमिनीन के पास आते हैं तो बहुत खूबसूरत शक्ल में आते हैं, बहुत गोरे, या यूँ कह दिया जाए सफ़ेद लिबास पहने हुए, और आंखें चमकदार, मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस तरह जब वो आते हैं तो उनको देखकर ही मोमिन खुश हो जाता है, और जब रूह निकलती है तो बड़ी आसानी से रूह को निकाल लिया जाता है। सही, ये 5 आयत हो गई जिसमें अल्लाह ने इन फरिश्तों की कसम खाई है, और इन फरिश्तों की कसम खाने के बाद परवरदिगार आलम आखिर में जो है वो बात कर रहा है इसके बाद क़यामत के मरहलों की, कि क़यामत के जो मरहले हैं। देखें, क़यामत का मरहला मौत से शुरू होता है ना, शुरू हो जाता है क़यामत का सिलसिला हमारी मौत से। लिहाजा सबसे पहले बात अल्लाह ने मौत की है कि फ़रिश्ते निकाल के लेके जाते हैं, और अल्लाह ने उन फ़रिश्तों की कसम खाई। फिर आयत नंबर 6 में खुदावंद करीम कहता है, यौमा तरजुफुर राजिफा, जिस दिन वहशतनाक ज़लज़ले हर चीज़ को लर्जा देंगे। और दूसरा मरहला क़यामत का अल्लाह बयान कर रहा है कि एक मरहला तो ये है कि तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हें मौत आ जाएगी। दूसरा मरहला ये है कि फिर तुम्हें उठाया जाएगा दोबारा, और जब तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होगी कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, और वो ज़लज़ला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया को वो लर्जा देगा, और पूरी दुनिया लरसती हुई नज़र आएगी। और उस टाइम पर ये होगा कि इंसान जो है अपनी कब्रों से बाहर आएगा। अल्लाह आयत नंबर 7 में कहता है तत्बअुहर रादिफा, और उसके पीछे दूसरा हादसा रोनुमा होगा, दूसरा सैहा रोनुमा होगा, यानी एक अजीम ज़लज़ले के बाद दूसरा एक हादसा उसके पीछे
آئے گا۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ زلزلہ آ جائے گا، دوسرا مرحلہ ہوگا کہ ایک اور اس کے پیچھے حادثہ ہوگا، اس کے لیے مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ آیا راجفہ، یہ پہلے سور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اور جو 7ویں آیت میں بات ہو رہی ہے رادفہ، رادفہ کہتے ہیں دوسرے سور کو، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ صحیح ہے، پہلے سور میں سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب آ جائیں گے، قبر سے اٹھا دیے جائیں گے۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں انہیں دوبارہ موت آ جانے والی ہے۔ پھر تیسرا سور ہوگا اور اس میں پھر جتنے بھی خود سور پھونکنے والا بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو مرحلے ہیں یہاں پہ مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حادثے بیان کر رہا ہے اللہ، یہ سور کی بات کر رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور کس طرح سے ایک کے بعد ایک یہ انسیڈنٹ ہوتا رہے گا قیامت میں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوں گے، جس میں سے 8ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے قلوب یومئذ واجفہ، دل اس روز سخت مضطرب ہوں گے۔ وہ جو انسان جو قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کا دل جو ہے وہ بڑا بے قرار ہوگا، بہت شدید وہ مضطرب ہوگا۔ کچھ لوگ اس قدر مضطرب ہوں گے کہ تاب نہیں لا سکیں گے، اور ان کی بے قراری اور ان کے مضطرب ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے گناہوں کے آثار کو دیکھیں گے، ان کے گناہوں کے آثار دکھائے جائیں گے، اور کہ کس طرح سے وہ دنیا میں گناہ کر رہے تھے، اور گناہ کرنے کے بعد اب جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے یا ہوگا، یا جو جس طرح سے جھٹلاتے تھے یہ دن، ایسا کچھ بھی دن نہیں ہوگا، کیا ہوگا، قیامت کچھ بھی نہیں ہے، کیسے انسان مر جائے گا تو اٹھایا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو وہ انکار کرتے تھے اب وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کا انکار کیا تھا تو وہ حیبت میں ہوں گے، ان کا دل بہت پریشان ہوگا، بہت بے قرار اور بہت مضطرب ہوں گے۔ پھر اللہ آیت نمبر 9 میں کہتا ہے ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں خوف کی شدت سے دھسی ہوئی ہوں گی، وہ اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کی آنکھوں کو حرکت میں نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے آنکھیں انسان کی حرکت کرتی ہیں نا، ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن اس ٹائم پر جب وہ قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے اور ان کو جب یہ سارے حادثے دکھائی دیں گے، کہیں دیکھیں گے کہ پہاڑ چل رہے ہیں، کہیں دیکھیں گے کہ آندھی آ رہی ہے، کہیں دیکھیں گے کہ قبروں سے مردے نکل رہے ہیں، تو اس ٹائم پر ان کی آنکھیں دھس جائیں گی، یعنی ایک جگہ پر رک جائیں گی، پتھر بن جائیں گی، اور وہ بہت خوف کے عالم میں ہوں گے، بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، اور اسی خوف کے عالم میں وہ کھڑے ہو کر تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں خدا کہتا ہے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نئی زندگی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ آنکھیں کیوں خیرہ ہوں گی، یہ آنکھیں کیوں پتھر بن جائیں گی، ان کے دل کیوں مضطرب ہوں گے؟ کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ کیا واقعہ نا میں مرنے کے بعد پلٹایا جائے گا، اور پھر وہ اس دن بھی کھڑے ہو کر ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا جس دنیا میں ہم رہ رہے تھے اور جو جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے تھے، کیا اس طرح سے ہمیں پھر سے پلٹا دیا جائے گا اور ہم پھر سے اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ حیران ہو کے کھڑے ہوں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے ہم یہ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ سوچیں گے، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے کہ کیا ہمیں پھر سے پلٹایا جائے گا؟ اچھا، کیا یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے ہم انکار کرتے تھے کہ ہمیں کیسے پلٹایا جائے گا، تو کیا یہ وہ دن ہے کہ ہمیں پلٹا دیا گیا ہے اور ہم نے تو اس کو انکار کیا تھا، ہم نے تو اس کو جھٹلایا تھا، لیکن کیا وہ دن واقعاً آ گیا ہے؟ یعنی کس طرح سے اللہ ان کو حقیقت بتائے گا انکار کرنے والے کو کہ تم جس طرح سے انکار کرتے تھے آج تم خود اس کا اقرار کرو گے۔ جب یہ سارے حادثے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم خود حیران ہوگے، اور حیران ہو کر اس کی حقیقت کو جان کر تم کہو گے کہ کیا ہمیں پھر ایک موقع دیا جائے، کیا ہمیں پھر پلٹایا جائے گا، کیا ہم پھر لوٹ کر عمل انجام دے سکیں گے۔ اور جو تم کہتے تھے آیت نمبر 11 میں اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے ممکن ہے کہ ہم زندہ ہوں؟ جو تم کہا کرتے تھے کہ
جب ہمیں ہڈی بنا دیا جائے گا، جب ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ بھی بالکل پاؤڈر بن جائیں گی اور ریت کے ذرات کی طرح ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، پھر کون ہمیں پیدا کرے گا؟ پھر کون ہماری ہڈیوں کو جوڑے گا؟ پھر ہمارے گوشت کو کون ایک ساتھ جمع کرے گا؟ اور پھر کون زندہ ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اس طرح سے انکار کیا کرتے تھے، تو یہ انکار کرنے والے اب اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اس کا مسخرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا آیت نمبر 12 میں، قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت ہے تو نقصان دہ بازگشت ہے۔ کہ وہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت ہے تو نقصان ہی نقصان ہے اس میں، یہ اگر کوئی پلٹایا بھی جائے گا، کوئی واپس بھی بلایا جائے گا، تو یہ تو بالکل نقصان والا سودا ہوگا کہ اس دن یا تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، مفسرین قرآن یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یا تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے یا تو یہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے کہ ہم مذاق تو اڑاتے ہیں، ہم انکار تو کرتے ہیں، لیکن اگر واقعاً یہ قیامت ہوئی اور یہ اس طرح سے جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، تمہاری بازگشت ہوگی، سوال و جواب ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر نقصان ہوگا نا، یہ تو نقصان کا سودا ہوگا، تو ہم تو خسارے میں ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو دردناک عذاب ہوگا اور ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے۔ تو کبھی وہ مذاق اڑاتے ہوئے بھی کہتے تھے یہ باتیں، اور کبھی سیریس بھی کہتے تھے کہ ہاں اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امیر المؤمنین سے کسی نے اسی قیامت کے سلسلے کو لے کر بات کی تھی اور قیامت کا مذاق اڑایا تھا، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، یا علی کتنی محنت کرتے ہیں آپ، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کیا کریں گے اتنی نیکیاں کر کے؟ ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی قیامت ہی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو بنا مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو آرام سے عیش کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ تو مولا نے مسکرا کر بس ایک سوال ان سے کیا تھا کہ چلو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، اور اگر قیامت نہیں ہے تو نہ تمہارا فائدہ ہوگا نہ میرا فائدہ ہوگا کیونکہ قیامت نہیں ہے تو نہ تمہارے گناہوں کی تمہیں کوئی سزا ملے گی، نہ میری نیکیوں کی مجھے کوئی جزا ملے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر تم یہ مان لو کہ قیامت ہے تب کیا ہوگا؟ اگر تم فرض کرو کہ قیامت ہے تب کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ یا علی اگر قیامت ہے تو آپ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ مولا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے دل میں قیامت کا خوف ڈالا تھا، کتنے آسانی سے کہ ایک سوال کر کے کہ سوچو نا کہ نہیں ہے تو نہ تم گھاٹے میں نہ میں گھاٹے میں، دونوں ایک جیسے رہیں گے، لیکن اگر ہے تو پھر میں تو فائدے میں رہوں گا، تم گھاٹے میں رہو گے۔ شاید یہی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ قیامت اگر ہے تو ہم گھاٹے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ نقصان کا سودا ہے قیامت۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں آیت نمبر 13 میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کہ لیکن یہ بازگشت صرف ایک عظیم صیحہ سے واقع ہوگی۔ عظیم صیحہ یعنی ایک فریاد، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک آواز، ایک بجلی، آپ جو سمجھ لیں کہ اللہ یہاں پر ان کو یاد دلا رہا ہے، جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جو قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ ایک فریاد، ایک چیخ، صیحہ کہتے ہیں ایک چیخ کو جو آسمان سے بلند ہوگی، اور تم دیکھ لینا کہ کس طرح سے جب وہ آسمان کی جانب سے ایک چیخ آئے گی، ایک صیحہ آئے گی، تو سارے کے سارے انسان جو ہے اس سے لرز اٹھیں گے، ایک زلزلہ سا آ جائے گا۔ تم یاد رکھنا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی ابتدا ایک صیحہ کے ذریعے سے ہوگی، ایک چیخ جو آسمان کی جانب سے آئے گی، ایک فریاد جو آسمان کی جانب سے ہوگی، وہاں سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ آیت نمبر 14 میں پھر اللہ کہتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اچانک سب کے سب زمین پر ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ صیحہ ہوگی، جب وہ چیخ آئے گی، اور قیامت کا دوسرا مرحلہ ہوگا قبروں سے اٹھایا جانا، کیونکہ پہلا مرحلہ تو ہماری موت ہے نا،
تو جب دوسرا مرحلہ قیامت کا ہوگا تو پھر تم سارے کے سارے اپنی قبروں سے باہر آ جاؤ گے، تمہیں قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا، ظاہر ہو جاؤ گے، زمین سے ظاہر ہو جاؤ گے. یعنی زمین یا تو تمہیں پھینک دے گی، اگل دے گی، یا وہ پھٹ جائے گی اور تم اٹھو گے. اور جو اٹھیں گے بھی نا، قبروں سے جو اٹھیں گے ان کے بھی جو حالات بیان کیے گئے ہیں روایات میں وہ بڑے سخت ہیں، بہت ہی سخت ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ چغل خور ہیں اور جو لوگ چغلی کر کے ایک دوسرے کے اندر جدائی پیدا کرتے ہیں، ماں بیٹے میں جدائی کر دی، شوہر بیوی میں جدائی کر دی، بھائی بھائی میں لڑائی کروا دیا، بہن بہن کو الگ کر دیا، چغل خوری کر کے، یہاں کی بات وہاں. جب ایسے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کی گردن میں ایک سانپ ہوگا، اس کا منہ جو ہو سانپ کا وہ اس کے چہرے کی جانب ہوگا، اور وہ قبر سے اسی طرح سے اٹھیں گے اور وہ سانپ جو ہے وہ بار بار ان کے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا. اللہ، یہ ایسے قبر سے اٹھیں گے. کچھ لوگ قبر سے اٹھیں گے جن کی شکل کتے کی ہوگی، کچھ ایسے اٹھیں گے جن کی شکل بندر کی ہوگی، کچھ ایسے اٹھیں گے جن کی شکل چیٹی کی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ خدا جب قیامت میں کے مرحلے میں جب ہمیں پہلی صحرا پر اٹھائے، جب ہم قبر سے اٹھائے جائے، خدا ہمیں انسانی شکل میں اٹھائے. اللہ نے جو ہمیں شکل ابھی دی ہے، اللہ ہمیں اسی شکل میں اٹھائے اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بس یہی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا ہمیں گناہگار نہ اٹھانا. معبود ہمارے اس تمام گناہوں کو معاف کر دینا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہے بس. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں پھر اٹھایا جائے گا، ایک صیحہ کے ذریعے سے تمہیں اٹھا دیا جائے گا، سارے کے سارے قبر سے باہر آ جاؤ گے. اس کے بعد اب اللہ یہاں پر اس سورے کا تیسرا پارٹ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی بات ہوئی تھی، اللہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو انکار کر رہے ہو، اور اللہ نے یاد دلایا کہ ایسا ہوگا. اور اس کے بعد ایک مثال دی. اللہ کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اپنی بات کی تائید کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ مثال پیش کرتا ہے، اور مثال میں بھی اللہ داستان، کوئی سٹوری جس میں کوئی سبق ہو وہ اللہ پیش کرتا ہے. لہٰذا یہاں پہ حضرت موسیٰ کی سٹوری کو کچھ آیات میں اللہ نے پیش کیا اور کہا آیت نمبر 15 میں، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تجھ تک موسیٰ کی داستان نہیں پہنچی ہے. مخاطب کون ہے؟ نبی کریم. اور نبی کریم کے ذریعے سے اللہ بات کس سے کر رہا ہے؟ عام انسانوں سے، ہم سے اور آپ سے. اور اللہ یہاں پہ سوال کرتا ہے کہ کیا موسیٰ کی داستان تم تک نہیں پہنچی ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا اور جو ہے فرعون کے پاس وہ گئے تبلیغ کے لیے. ساری باتیں اللہ اس میں کر رہا ہے. آیت نمبر 20 تک ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کچھ نتیجے ہیں. ان آیات میں اللہ نے کچھ میسیجز رکھے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 15 کہ کیا تمہیں موسیٰ کی داستان یاد نہیں ہے، کیا تم تک نہیں پہنچی. آیت نمبر 16 اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس وقت اس کے پروردگار عالم نے سرزمین مقدس طویٰ میں اس کو پکارا اور کہا. اس آیت میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ وادی طویٰ ہے. وادی طویٰ کہتے ہیں کہ جو شام میں ایک مدین اور مصر کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے جسے وادی طویٰ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور وہیں پروردگار عالم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بات کی تھی اور کہا تھا میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کہ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو اور آگے آ جاؤ اور تم جو ہے اپنے اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہو. یہ وادی طویٰ ہے جہاں پہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ سے اس طرح سے باتیں کی تھی، پہلی وحی وہاں پر آئی تھی. آیت نمبر 17 میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکشی اور طاغی ہو گیا ہے، یعنی طاغوت اس نے بنا لیا اپنے آپ کو، وہ سرکش ہو گیا ہے اور وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. تو اے میرے نبی، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور فرعون کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اور پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ،
اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جا کے فرعون سے کہو اے میرے نبی کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم پاک ہو جاؤ. یعنی اللہ یہاں پر ایک میسج دے رہا ہے کہ پاکیزگی کو تم قبول کرو. آیت نمبر 19 میں کہا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ کہ اور میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف ہدایت کروں تاکہ تو اس سے ڈرے. اور آیت نمبر 20 میں کہا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ اور اس کے بعد موسیٰ نے انہیں عظیم معجزہ دکھایا. ٹھیک ہے، یہاں یہ 5 آیات آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک جو باتیں ہوئی ہیں جس میں خداوند کریم نے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ہم نے موسیٰ کو بلایا، ان پر وحی کی اور ہم نے کہا کہ تم جو گمراہ فرعون ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جانے کے بعد تم اسے ہدایت دو اور اس سے کہو کہ تم پاک نہیں ہونا چاہتے، تم پاکیزگی کو قبول کرو اور پھر کہو کہ ہم تمہیں تمہارے رب کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں تاکہ تم اس سے ڈرو. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے معجزے کو دکھایا. یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 15 to 20 تقریباً 6 آیات، اس میں خداوند کریم نے ہمیں کچھ میسج دیا ہے اور حضرت موسیٰ نے ہمیں کچھ میسج دیا. حضرت موسیٰ کی یہ سٹوری ہمیں کچھ بتاتی ہے. سب سے پہلے یہ بتاتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو اللہ کی جانب سے آیا ہوتا ہے، جب وہ تبلیغ کرتا ہے نا تو ان کی تبلیغ بہت سافٹ ہوتی ہے. اور وہ تبلیغ جب کرتے ہیں تو وہ یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی ریوارڈ مل جائے، بلکہ وہ تبلیغ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والا جو گمراہی کے راستے پہ ہے وہ پاکیزگی کی طرف آ جائے اور اس سے کہے کہ کیا تم پاک نہیں ہونا چاہتے، کیا تم لوٹ کر نہیں آنا چاہتے. کتنی سافٹ طریقے سے اللہ کے نبی ان سے بات کر رہے ہیں اور اللہ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ایسے بات کرو، ایسے بلاؤ. اور پھر کہا جا رہا ہے اس میں کہ اللہ سے ڈرنے کو کہو. اللہ سے ڈرنے کو کیوں کہو؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور یہاں حضرت موسیٰ فرعون سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لے، جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو خود اللہ ہے، تو اللہ بنا بیٹھا ہوا ہے، تو رب بنا بیٹھا ہوا ہے، میں تجھے اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. اور تو اس کی معرفت کو حاصل کر لے اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد تجھے کامیابی مل جائے گی. اس لیے کہ تیرے اندر خوف الہی آ جائے گا. جس کے اندر خوف الہی آ جائے وہ انسان کامیاب ہے. اور اس طرح سے ہمیں تبلیغ کرنے والوں کو خصوصی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جیسے بادشاہ کے پاس بھی اگر کوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو ہنٹر لے کے نہیں جانا ہے، سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، پہلے ہی مرحلے پر اپنا پاور نہیں دکھانا ہے. نہیں دکھا سکتے تھے حضرت موسیٰ اپنا پاور، دکھا سکتے تھے. اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا اور اللہ نے ایسا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ تبلیغ کا طریقہ یہ بتایا کہ پہلے پیار سے آہستہ سے اسے اگر بہت سافٹلی اللہ کی جانب لا سکتے ہو، اللہ کی معرفت دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد یہ چیزیں اگر کام نہیں کرتی ہیں اس انسان پر، تب لاسٹ والا آپشن کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے معجزہ دیا، کیونکہ اس نے قبول نہیں کیا. سافٹ تبلیغ اس نے قبول نہیں کی، محبت کی باتیں اس نے ایکسیپٹ نہیں کی. تب اللہ نے کیا کہا؟ پھر ہم نے اپنے نبی کو معجزہ دیا. اور معجزے میں کیا چیزیں تھی اللہ کے نبی کے پاس؟ 2 چیزیں. ایک ید بیضاء جو وہ ان کے پاس جو ایک نور روشنی ان کے جیب سے نکلتا تھا، اور ایک ان کے پاس عصا تھا جو زمین پر ڈالنے کے بعد وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا. اس کی پوری داستان ہے کہ بہرحال وہ ایک جادو تھا تمام لوگوں کے نگاہ میں، اور جبکہ یہ اللہ کی جانب سے معجزہ تھا، لوگوں نے اسے جادو قرار دیا تھا. بہرحال تو وہ عصا جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا وہ الحمدللہ امام زمان کے پاس موجود ہے. جب مولا پس پردہ اٹھائیں گے، جب مولا پس پردہ جو ہیں
وہ جب ظہور کریں گے تو وہ عصا اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ نے یہ معجزے دیے، اور معجزے دینے کے بعد اب فرعون کو معجزہ دکھانے کو کہا کہ اگر یہ اس طرح سے نہیں آتا اللہ کی جانب، تو آخری حجت کیا تمہیں تمام کرنی ہے؟ اچھا، یہ بھی فقط حجت تمام کرنے کے لیے ہے، وہ آئے نہیں آئے یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے اختیار میں، کیونکہ اللہ نے اعمال کا اختیار دے رکھا ہے۔ تو یہ تمہیں فقط آخری اپنا لاسٹ جو ہے ایک حجت تمام کرنی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کے پاس اس طرح کے معجزے موجود ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ پاور دیا، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، لہٰذا تمہیں اللہ کی جانب آنا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی فرعون حضرت موسیٰ کی باتوں کا انکار کرتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کی طرف پلٹ کر نہیں آتا ہے، اس نے اللہ کا بھی انکار کیا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ لہٰذا خدا اب فرعون کی بات کرتا ہے کہ اس نے کس طرح حضرت موسیٰ کا رپلائی کیا۔ آیت نمبر 21 میں کہا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ یاد رہے جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک ایمان نہیں آنے والا ہے، اور جب انسان جھٹلا دیتا ہے تب نافرمانی ہوتی ہے۔ ہم جب قبول کر لیتے ہیں نا، ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، تب اطاعت اپنے آپ آ جاتی ہے، آٹومیٹکلی انسان اطاعت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان جھٹلا رہا ہے تو جھٹلانے کے بعد تو نافرمانی ہی کرے گا نا۔ ایک انسان اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ لیکن جو انسان اللہ کو مانتا ہے وہ حتماً مصلی پہ جائے گا، وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے گا، جو کچھ بھی اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے ضرور انجام دے گا، جس سے اللہ نے دور رہنے کے لیے کہا ہے وہ کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن ایک انسان جس نے جھٹلا دیا ہے وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھ کر وہ نماز پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں بچائے گا، کیونکہ اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کہا گیا کہ اس نے پہلے جھٹلایا، انکار کیا، اس کے بعد نافرمانی کی، اس لیے کہ انکار کے بعد نافرمانی خود بخود آ جاتی ہے، جیسے اقرار کے بعد اطاعت آ جاتی ہے نا۔ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو علی کی اطاعت خود بخود آ جاتی ہے، اور اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ولایت کا اقرار ویسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اقرار کے بعد اطاعت خود بخود، اور انکار کے بعد نافرمانی خود بخود آ جاتی ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بہرحال پھر آیت نمبر 22 میں کہا گیا ثم ادبر یسعی، اور پھر پشت پھیر لی، اور اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی، اور اس نے دین موسیٰ کے مٹانے کی مسلسل کوشش کی۔ نہ صرف یہ کہ تکذیب کی، نافرمانی کی، بلکہ حضرت موسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو اس نے مٹانے کی کوشش کی، اور مٹانے کے لیے اس نے یہاں سے جادوگر بلائے، وہاں سے جادوگر بلائے، وہاں سے لوگوں کو بلایا، اپنے علماء کو بلایا، اور نہیں معلوم کتنی کتنی میٹنگیں کی، سازشیں کی، حضرت موسیٰ کو مارنے کی پلاننگ کی، لشکر جمع کیا، اور بہت کچھ جو آپ ساری داستان کو جانتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کو ختم کرنے اور ان کے دین کو ختم کرنے کی اس نے کوششیں کی۔ اور اس کے بعد کہا فحشر فنادى، آیت نمبر 23، اور جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں کو دعوت دی، جیسا کہ کہا گیا کہ جادوگروں کو بلایا اور مبارزہ کروانا چاہا، اور حضرت موسیٰ کو ڈرانا چاہا، اور حضرت موسیٰ پہ غلبہ حاصل کرنا چاہا کہ کسی طرح سے یہ ڈر جائیں، مجھے مان لیں اور مجھے ایکسیپٹ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلان کرتا ہے کہ کس طرح سے ان کو مار دیا جائے۔ لیکن جن کو اللہ بچا لے، جو اللہ کے نبی ہوں، وہ ایسے ظالموں سے نہ ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے ظالم اللہ کے کسی بھی نیک بندے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں تو وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اور کیسے بڑھ گیا؟ آیت نمبر 24 میں کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اب تک وہ فقط اللہ کا انکار کر رہا تھا، اللہ کو نہیں مان رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کوئی رب نہیں ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میں خود اللہ ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی سرکشی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم اللہ کی تکذیب کر رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کے نبی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، اب تم اس قدر آگے بڑھ گئے ہو کہ تم نے خود کو رب کہہ دیا۔
یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اس کے ماننے والے لوگ تھے ان سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ٹھیک ہے تمہارے بت جو ہیں وہ خدا ہیں، لیکن وہ تمام بھی جو ہے نا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان تمام لوگوں کا بھی رب کون ہوں؟ میں ہوں اللہ اکبر، ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں۔ یہ بت بھی جو ہے وہ چھوٹے والے خدا ہیں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ یعنی لوگوں کو اس نے اس بات پر اقرار کرنے کا مجبور کیا کہ تم مانو کہ میں خدا ہوں، اور جس نے اسے خدا نہیں مانا اسے قتل کروایا، اسے مارا۔ ساری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ بار بار سن چکی ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 میں اللہ کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اور پھر جب اس نے یہ کیا تو اللہ نے اس کے لیے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں اس کو گرفتار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس نے یہ حرکتیں کی تو پھر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں تو بہرحال وہ ذلیل ہوگا۔ یہاں پہ آیت نمبر 25 میں جو بات آئی ہے آخرہ و اولا، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جو ہے نا فرعون نے پہلے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، الوہیت یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ یعنی خالق، اور پھر رب یعنی پالنے والا، کہ وہی خالق ہے اور وہی پالتا ہے۔ تو یہ دونوں دعوے کیے تھے، اور دونوں جو دعویٰ کیا تھا، پہلے اللہ جب اپنے آپ کو کہا تھا اور جب اپنے آپ کو رب کہا تھا، تو دونوں کے بیچ میں 40 سال کا گیپ تھا، اور اللہ نے پھر یہ 40 سال میں نا اس کو باقاعدہ مہلت دے رکھی تھی کہ تو اور سرکشی کر لے۔ اور پھر یہ جو اللہ کہہ رہا اولا والآخرہ، تو ایک جو اس کو اللہ نے سزا دی ہے وہ اللہ کہنے پر سزا دی ہے، اور دوسری جو سزا دی ہے وہ رب کہنے پر سزا دی ہے۔ تو اولا والآخرہ، یا دنیا اور آخرت بھی لے سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس نے جو اللہ کہا پہلے اس کی سزا، اور جب رب کہا تو اس کی سزا، اور دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا دونوں اسے ملی، اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رہ گیا۔ آیت نمبر 26 جو اس داستان کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتی ہے، اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ داستان اللہ نے اس لیے بیان کی کیونکہ اس داستان میں، اس سٹوری میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ عبرت لیسن کو کہتے ہیں، بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، جو اللہ سے واقعاً ڈرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ڈرتے ہیں یعنی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس کو قبول کر لیا ہے، جو اللہ نے معاد کا وعدہ کیا ہے وہ اس پر یقین رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی ان کی جانب بھیجا ہے، ان تمام چیزوں کو جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے اس داستان میں ایک عبرت اللہ نے رکھی ہے، ایک لیسن اللہ نے رکھا ہے، اور خدا نے کہہ دیا کہ یاد رکھو جو سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور ہدایت دینے والے موجود ہونے کے باوجود جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اور ہدایت کو نہ صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ خود کو خدا کہہ دیتا ہے، وہ اتنی طاقت والا تھا، اتنا پاور تھا اس کے پاس، اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ مغرور ہو کر اس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ جب وہ مغرور ہو جاتا ہے، جب وہ تکبر میں آ جاتا ہے، تو اللہ نہ اسے دنیا کا رکھتا ہے نہ اسے آخرت کا رکھتا ہے۔ لہٰذا جو واقعاً خدا والے ہیں وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، وہ جھک کر رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے قیامت ہوتی ہے، قیامت کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی معرفت رکھنے والا اور قیامت کے مراحل سے ڈرنے والا بنائے، اور ان لوگوں میں شمار کرے جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ خدا ہماری اس عید کو، آنے والی عید کو حقیقی عید بنائے، اور ہم اس عید کے موقع پر کوئی گناہ انجام نہ دیں۔ اللہ ہمیں عیدی کے طور پر اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ ظہور امام زمان دیکھنا نصیب کرے، ان کا دیدار نصیب کرے انشاءاللہ، اور ہم سب ان کی حکومت میں زندگی گزار سکیں۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چار معصومین بارے امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیدان کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کے ارواح کو بخشتے ہیں. اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشتے ہیں. خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.